पाकिस्तान के अंदर अदलिया को फिलहाल एक तरीके से मुअत्तल कर दिया गया है कई आईनी तरमीम लेके आने के बाद और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना के उसके अंदर एक सेपरेट जस्टिस लगा के तो एक तरीके से इंसाफ और अदलिया का निज़ाम इन अबेयंस जा चुका है। इस वक्त मिलिट्री ट्रायल्स और कन्विक्शंस भी हो चुकी हैं और कई अबाउट 60 to 63 लोग कन्विक्टेड हैं इन मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर। इसके अंदर से फॉर एग्जांपल द ओल्डेस्ट वन इज ब्रिगेडियर जावेद जो 6 साल मेरे ख्याल से कैद गुजार रहे हैं और नौजवान भी मौजूद हैं जैसे हसन नियाजी और कई ऐसे और लोग हैं। इन सब के केसेस और इन सब की केसेस की प्रोग्रेस और सेंटेंसेस की प्रोग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत करीबी इन्वॉल्व रहे हैं, ना सिर्फ कोर्ट और कचहरीज के अंदर भी बट जेलों के बाहर भी इंतजार करते हुए फैमिलीज के साथ। इनमें से एक हैं बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और ये एक बहुत प्रोमिनेंट लीगल एड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और जो मिलिट्री कॉन्विक्ट्स हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है उनके लिए भी। और ये हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान से। पहले तो खदीजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और टाइम निकालने के लिए इसके ऊपर बात करने के ऊपर। गुफ्तगू छिड़ी हुई है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को कि यार ये अपीजमेंट नहीं कर सकते आप, उनसे उन लोगों से इल्तिजा नहीं कर सकते जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे डिजिटल दहशतगर्द से सोशल मीडिया वॉरियर बन गए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया वॉरियर से दोबारा डिजिटल दहशतगर्द गर्द बन गए। इसके ऊपर एक बुनियादी सवाल ये बनता है इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मद्देनजर रखते हुए कि क्या सिस्टम इज इट इररिडीमेबल कि इतने जराइम हो चुके हैं, इतनी नाइंसाफियां हो चुकी हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या बस आप कहें जी वो कोई मसला नहीं है जी, इंडिया आ गया है, माफ कर दें, आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ा जा सकता है अकाउंटेबिलिटी के बगैर, इंसाफ के बगैर, जस्टिस के बगैर? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपने ठीक है, आपने 10,000 लोगों को जेलों में कैद किया, आपने 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया, आपने ये सब कुछ किया, लेकिन आप अदालतों को अपना काम करने दें। आप अदालतों को मफलूज ना करें, आप अदालतों को ये ना बताएं कि उन्होंने क्या फैसला करना है, किसको कितने दिन का रिमांड देना है, किसको कितनी देर के लिए अंदर रखना है, किसको रगड़ा देना है। ये काम इनका नहीं है, ये काम इशराफी। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अदालतों को पीटीआई के लिए स्पेशली ह्यूमन राइट्स की इस वक्त ऐसा हाल है कि अदालतों को ताले लग चुके हैं हमारे लिए। हम दस्तक नहीं दे सकते उस अदालत पे क्योंकि हमें पता है हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। वो जो ट्रस्ट है, वो जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो उसका इतना मेजर डेफिसिट है ना इस वक्त कि वो ऐसे ताले लगे हुए हैं कि उनकी चाबियां शायद कहीं खो गई हैं। हमें नहीं पता उनकी चाबियां शायद कब मिलेंगी, क्योंकि वो एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है कि जो केस हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम बेल्स जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल्स फिक्स कराने जाते थे, तो अमला हिल जाता था कि ओ ये पीटीआई वाले केस है मैडम, ये आपको पता नहीं है, इनका ये को जज साहिबा खुद ही लगाएंगी तो लगाएंगी, हम नहीं ये कर सकते। मतलब वो लोग सहम जाते थे कि भाई इसके ऊपर ना कोई किसी और की नजर है, ये अमले का काम, ये जुडिशरी का काम नहीं है। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम उनका अपना काम है, जुडिशरी का काम उनका अपना काम है। हम सिर्फ इल्तिजा ये करते हैं कि जिसका जो काम है वो उसको करने दे। अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो सिविलियंस को आर्बिट्रेरीली इन डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज करके जब दिल करे वो पिक एंड चूज करे और उनका मिलिट्री ट्रायल्स करे बंद दीवारी में, सीक्रेटिव मैनर में, और उनको सजाएं सुनाए। ये एग्जीक्यूटिव का रोल तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये रोल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अप्रूव कर दी है कि हाँ ये उनका रोल है। हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। आप ये सोचिए, मिलिट्री कोर्ट्स इन्होंने अभी जो फैसला तो नहीं आया डिटेल्ड, वो जब आएगा तो उसको स्क्रूटनाइज तब किया जाएगा कि क्या फाइंडिंग्स होती हैं, किस बिना पे अलाउ किए जाते हैं। लेकिन अभी इतना मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं, चार दीवारी होती है, अंदर एक
प्रेसिडेंट होता है, एक उनका जैक डिपार्टमेंट का जज एडवोकेट जनरल होता है जिसने कानून की डिग्री की होती है, लेकिन सिर्फ उसको नोहा होती है तो मिलिट्री रूल्स की होती है, आर्मी एक्ट की होती है, उसके अलावा नहीं होती। और दो मेजर होते हैं जो आपके इन बीच में, जज एडवोकेट जनरल प्रेसिडेंट, और दोनों साइडों पे दो मेजर्स बैठे होते हैं जो लिख रहे होते हैं अपने हाथ से, एक उर्दू में लिख रहा होता है, एक इंग्लिश में लिख रहा होता है। तो आप तरीकेकार ये सोचें कि उस चार दीवारी में एक वकील को आने की इजाजत है, एक से ज्यादा कोई वकील नहीं आ सकता। जो अक्यूज्ड है उसका राइट है सीआरपीसी के मुताबिक, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये मैंडेट करता है कि उसको जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जो प्रोसिक्यूशन ने यूज करना है, उसको दिया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में उसका तस्वर ही नहीं है। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी हमें हमारा रिकॉर्ड दिया जाए कि हमारे खिलाफ क्या सबूत है, वो कह रहे हैं जी इसका कोई तस्वर हमारे पास नहीं है, हम आपकी एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते। ये दीदी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, ये जरूरी है, ये हमारा राइट है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज, सीआरपीसी, जितने भी हमारे कानून शहादत के ज़ाब्ते हैं, सारे के सारे उनकी मंशा को फॉलो किया जा रहा है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया? ये तो एक ओपन कन्फेशन है ना कि सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि हाँ जी, नीचे जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती सिविलियंस के साथ, लिहाजा मिलिट्री वाले आप ही इनके साथ इंसाफ करें। क्या ये ओपन कन्फेशन नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सरेंडर नहीं कर रही कि हाँ एक अलग अदालत बिल्कुल होनी चाहिए सिविलियंस के लिए, जब दिल करे उनका वो उनका ट्रायल करें? ये एक बहुत ही लीथल प्रेसिडेंट सेट हो गया फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि अब एक पंडोरास बॉक्स ओपन हो गया है। अब कोई सवाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाजत दे दी तो कौन सी अदालत इंटरफेयर करेगी कि जी इस बंदे को सही उठाया था आपने या नहीं उठाया था? अब उनके पास अपर हैंड है, फ्री हैंड है कि जिसको मर्जी जब दिल करे उठाए, उनका ट्रायल करे। उनको ना उनको एविडेंस दी जाएगी, ना उनको पता होएगा कि उनके खिलाफ क्या मवाद है। और प्री डिटर्मिन्ड सेंटेंसेस, मिलिट्री कोर्ट्स का सबसे बड़ा जो एक बात है जिसको हम बार बार कहते हैं, इस पे एम्फसाइज जितना करें वो कम है। प्री डिटर्मिन्ड सेंटेंसेस, छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइनों के पैराग्राफ्स, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 4-5 महीने की हेयरिंग्स में इतना नहीं कर सकी कि नीचे से जो मिलिट्री ट्रायल्स का रिकॉर्ड है, किसी एक केस का बतौर एग्जाम्पल देखने के लिए कि नीचे हुआ क्या है ट्रायल में, वो एक केस का नहीं मंगवा सकी ऊपर, ऑर्डर एक ऑर्डर, एक जजमेंट नहीं मंगवा सकी, क्योंकि उनको जवाब क्या दिया जाता था कि जी अभी वो ऑर्डर तो अपील के स्टेज पे बनाए जाएंगे। तो आप सोचें सिर्फ वन लाइनर है, 10 साल सजा, देर इज नथिंग एल्स ऑन रिकॉर्ड। तो ये तो मिलिट्री ट्रायल्स के हालात हैं। फिर ये कहते हैं कि जी सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। एक और आयरॉनिक बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर की आयरनी चेक करें, ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि 45 डेज में लेजिस्लेशन होगी, हाई कोर्ट को राइट दिया जाएगा कि हाई कोर्ट में अपील फाइल हो। पहले अपील का राइट था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या ब्रिगेडियर लेवल का कोई भी बंदा अपील इसकी सुनेगा, और वो भी उसको भी इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कब सुनेगा डिस्क्रेशन है उसकी, अपनी मर्जी है जब भी सुनेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो एक रिलीफ दी है वो ये है कि जी 45 डेज के अंदर ये लेजिस्लेशन करें कि हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं। दैट इज अगेन अ कन्फेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट के हाँ बहुत गलतियां होंगी, उनको रेक्टिफाई एंड में अल्टीमेटली हाई कोर्ट ही करेगा। तो आप समझ रहे हैं ये बेसिकली घुमा फिरा के एंड में बात आई लेजिस्लेशन की है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नीचे उधर पता नहीं क्या हुआ है, वो रिकॉर्ड ऊपर हाई कोर्ट में आएगा तो उसकी इलीगैलिटीज देखी जाएंगी, उसके मेरिट्स को चेक किया जाएगा कि क्या थ्रेशोल्ड है, क्या क्वालिटी और क्वांटिटी क्या एविडेंस की है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल नहीं किया कि कैसे आप लोगों ने इन 105 लोगों को उठाया, क्या सेंटेंसिंग पैरामीटर्स यूज किए, किसको 2 साल दी, किसको 10 साल दी, ये कैसे डिटरमिन किया, कुछ नहीं पता। जो लोग अंदर गए, लेट से जिनकी वीडियोस थी तोड़ फोड़ करते हुए, उनको 2-3 साल 5 साल की सजा दे दी। जो लोग बाहर हैं, जिन पे सिर्फ इल्जाम ये है कि वो अप्रोच कर रहे थे कोर कमांडर हाउस, अंदर नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल हसान न्याजी अंदर नहीं गए, उनको 10 साल दे दी। एग्जाम्पल सेट करनी थी ना, हसान न्याजी है, इमरान खान का भांजा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। बस सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वेंडेटास इस हद तक बढ़ गए हैं कि वो अब एग्जीक्यूटिव की डोमेन में ट्रिकल डाउन हो चुके हुए हैं, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट अनलेस और अनटिल सुप्रीम कोर्ट डज समथिंग गुड फॉर अस। यू आर अ बैरिस्टर, आप एक नौजवान खातून हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पूरी जो जो लोग टारगेटेड भी हुए हैं कोर्ट्स के अंदर और मिलिट्री ट्रायल्स के थ्रू,
ان کے اندر بھی اکثریت نوجوانوں کی لگ رہی ہے, پیپل آف اے سرٹن ایج. اور آپ نے کہا آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے 2014 سے رہا. ان ٹرائلز کا, ان قیدیوں کا, ان انکارسریشنز کا امپیکٹ پاکستانی سوسائٹی میں آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ اس وقت عوام کے اندر کیا صورتحال ہے اس پوری سچویشن کو لے کر, اور کیا اس کا کوئی ریئل ٹرمز میں اثر بھی ہوتا ہے؟ یار یہ صحیح ہے 63 لوگ ہیں, ملٹری ٹرائلز ان کی ہوئی ہیں, کچھ ہزار 3-4 ہزار لوگ ہیں جو سویلین ٹرائلز کے اندر یا پڑے ہوئے ہیں, تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ اوکے دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. میں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے دیتی ہوں. ملٹری کسٹڈی میں ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن جب وہ ملٹری کسٹڈی میں تھا تو ملٹری کسٹڈی میں آپ کو پتہ ہے کیا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ہر جگہ آپ کے ارد گرد فوجی ہیں, ان کی آپ کسٹڈی کے اندر ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر ان کا اسپیشل کنٹرول ہے. تو وہ لڑکا روز رات کو اس بیرک میں, جہاں پر ہر بیرک میں ان کے جو سیل ہیں ان کے اندر دو لوگ ہیں, دو اکیوزڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ملٹری کسٹڈی میں, وہ روز رات کو نعرے لگاتا تھا عمران خان زندہ باد. اور وہ آج دن تک وہ یہی کہتے ہیں, ہم ہر ہفتے جاتے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں, وہ کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, ہم خان کے ساتھ ہیں, جو مرضی کر لیں یہ لوگ, خان کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں جن کے دلوں میں سے نکلنا تھا نا, یا جنہوں نے تھوڑی سی بھی بے وفائی کرنی تھی, ان کے پاس بہت موقع ملے. انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کر لیں, وہ الگ بھی ہو گئے, پارٹی سے دوری بھی اختیار کر لی, سیاست سے دوری اختیار کر لی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ملٹری کورٹس, یہ ملٹری کیسز, میں ان کیسز کو نا ملٹری کورٹس کی سینکٹٹی کو چلے مان بھی لیتی, اگر لیٹ سے اگر یہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے پی ٹی آئی سے دوری نہ اختیار کی ہوتی, کر کے بھی ان کے باوجود ان کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہوتے, ہمیں نظر آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی, لیکن چونکہ یہ پی ٹی آئی سے منسلک تھے, یہ موقع پہ موجود تھے, ان کے پھر بھی فیئرنس کو اور ایکوٹی کے پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بھی ملٹری ٹرائلز ہوں گے. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے آربیٹریلی لوگوں کو لیسن سکھانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے اور اپنی جو پاور ہے اس کو ابیوز کرنے کے لیے نہیں کیے. لیکن ان کا کیا بنا؟ وہ لوگ تو ہمیں منظر عام پر نظر ہی نہیں آئے. اس کے بعد ان کو بری و ذمہ کر دیا گیا, ان کو پھر کسی تھانہ کسی کورٹ کچہری میں ان کو جانا نہیں پڑا, یہاں تک کہ دہشت گردی کی عدالتوں میں نے بھی ان کو بلانا جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو یہ بڑے افسوس, یہ بڑا انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ the entire state machinery is only working against one political party. اور یہ ابھی ہمیں بظاہر لگ رہا ہے that it's PTI at the receiving end, بٹ جو یہ ملٹری ٹرائلز کا بھی ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے, یہ it is going to affect each and every person, کیونکہ اٹیک on the community ہے, یہ اٹیک on the sanctity of rule of law and human rights in Pakistan ہے. It's not going to continue like this. Tell us more about this. How? کس طریقے سے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. جو سب سے پہلے تو how did 105 civilian end up in the military custody. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے. On 9th of May, when Imran Khan was manhandled and abducted from the premises of Islamabad High Court, اس کے بعد سارا سلسلہ ہوا. People came out of their homes voluntarily. Nobody asked them to come out of their homes. They voluntarily came out in anger, in rage, کہ بھائی ہمارے لیڈر کو کس طریقے سے دھکیل کے جو ہے وہ ایک پوری فوج آئی ہے دھکے دیتے ہوئے, برے طریقے سے کس طریقے سے اندر گاڑی میں ڈالا گیا. تو لوگوں کا غصہ جو تھا وہ جائز تھا, کیونکہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو, کسی بھی انسان کو, آپ سیاسی لیڈر کو چھوڑ بھی دیں, کسی بھی شخص کو اس طریقے سے سر عام آپ جو ہے وہ ڈگنیٹی, اس کی رائٹ ٹو ڈگنیٹی پہ اٹیک نہیں کر سکتے. تو جب یہ ہوا تو لوگ باہر نکلے پروٹیسٹ کے لیے. اس کے بعد جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے آگے گئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ان لوگوں میں سے جن لوگوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئیں, یا جو لوگ جو ہیں وہ ان کا کوئی پی ٹی آئی میں کوئی رول تھا, جیسے کہ لیٹ سے حسان نیازی, میاں عباد فاروق, ایسے لوگ جو وہاں پر پائے گئے, ان لوگوں کو آربیٹریلی سلیکٹ کر لیا گیا اور ان کو ملٹری کسٹڈی کے حوالے کیا گیا. اب وہ کیسے کیا گیا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے which the Supreme Court did not take into account, کہ ان کو جب ابڈکٹ کیا گیا تھا تو ان کو کس طرح کبھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ان کو آربیٹریلی انہوں نے بس اٹھایا,
اور 2-2 3-3 مہینے ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں نہیں پتا تھا. ان کی فیملیز ور ان اویئر کہ یہ کہاں ہیں, یہ کس حال میں ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کیا رویہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. نو بڈی ہیڈ اینی آئیڈیا. اور جو ہم ہیبیس کارپس کی 199 کے اندر پٹیشنس فائل کرتے تھے ہائی کورٹ کے اندر, اس میں بس ایک جواب آ جاتا تھا کہ جی یہ ملٹری کی حراست میں ہیں. وہ ان کا ایک لیٹر آ جاتا تھا کہ ان کا ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں اور ان کا وہیں پر ہی ٹرائل ہونا ہے. اسی سب کے دوران جب یہ انہوں نے کیا تو سپریم کورٹ میں جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ دسمبر 2023 تک تو ان لمبو تھا, میں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اکتوبر 2023 میں جو 5 ممبر بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا, بڑا ایک بولڈ ڈیسیجن تھا فار دا سینکٹٹی آف ہیومن رائٹس ان پاکستان, جس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو آرمی ایکٹ کا پروویژنز ہیں سیکشن 21D جو الاؤ کرتے تھے کہ آپ سویلینس کا ایک چھوٹا سا مارجن تھا فار ملٹری ٹرائلز, اس کو اس نے کمپلیٹلی وائڈ, نل اینڈ وائڈ کر دیا اور انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل کر دیا. یہ دس واز ہیوج, دس واز وکٹری فار ایوری ون, اینڈ دس مینٹ کہ امیڈیٹلی سب کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے, بٹ وہ نہیں ہوا. they were sure کہ کسی طریقے سے وہ مینج کر لیں گے. اس کے بعد you saw series of travesties that followed. 26th amendment آئی, اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا. کانسٹیٹیوشنل بینچ جب بنا تو اس کے بعد پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے عید اور وہ تہوار آتے رہتے ہیں تو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں کورٹ کو. تو یہ 2 سال کیس جو ہے یہ اسی طرح لٹکا رہا, لیکن فائنلی جنوری 2025 میں یہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز جو ہیں اس کی سٹارٹ ہوئی. جب ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اینڈ دا questionable part of this short order was that it was released on 7th of May 2025. 7th of May 2025 پہ انڈیا پاکستان وار کا تھریٹ جو ہے وہ بڑا palpable تھریٹ تھا which was looming on our heads. تو میں اس کو questionable اس لیے کہوں گی because as far as I am concerned, I strongly feel کہ it was released on the same day تاکہ جو attention ہے وہ divert کر دی جائے, اور جو اٹینشن ہے, جو کرٹیسزم ہے اس ورڈکٹ کی, اس شارٹ آرڈر کی, جس میں کوئی ریزننگ نہیں تھی, بس ایک بیئر وربٹم تھا کہ حکومت نے یہ بحث کی ہے اور تھوڑی سی ہماری بحث, اور اس کے بعد کہ یہ جی ہونے لگا ہے کہ یہ کر سکتے تھے اور یہ جائز تھے. تو یہ جو ٹائمنگ تھی یہ بڑی کویسچنیبل تھی, اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ کرٹیسزم کو سے دور بھاگنے کے لیے جو ہے یہ 7 مئی کو اناؤنس کی گئی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہمارے سارے قیدی ہیں ان کے جذبے اور ان کے حوصلے اور بڑھ گئے. وہ ہم گئے کوٹ لکھپت میں, ہم فرائیڈے کو گئے اس کے بعد, اور ہم ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ سزا جزا اللہ نے کرنا ہے, یہ ابھی کتنا کو کر لیں گے, کتنی کو اور دیر کر لیں گے. مطلب آپ سوچیں یہ لوگ اتنے تگڑے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ہمت دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا. خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا, یہ ہم لوگوں کو ہمت دے رہے تھے. تو ان لوگوں کی فیملیز, ایون تو جب آپ فیملیز سے ملو تو یہ دے ہیو سفرڈ دا موسٹ because they belong to a very disadvantaged class of the society. اور یہ اگر کھڑے ہوئے ہیں نا, اگر یہ ہمت سے اور حوصلے سے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ان کا لیڈر بڑی دلیری سے جو ہے وہ جیل میں ہے. اور ہمارے تو ملٹری پرزن میں تو حسان نیازی ہے اندر, حسان نیازی ان کو ہمت اور حوصلہ ہر وقت دیتا رہتا ہے, حیدر مجید دیتا رہتا ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے, ہماری اشرافیہ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح توڑ کے لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی. لوگ عمران خان کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا ختم شد ہو جائے گی پارٹی, تو پارٹی کو انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی ختم کرنے کی, نظریے ایسے تو ختم نہیں ہوتے, ایسے تو جبر سے جو ہے وہ بغاوت ہوتی ہے. تو اسی لیے جبر کرنا بند کرنا چاہیے, ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے ایز اے سوسائٹی ایز اے نیشن آگے بڑھنا ہے. تو یہ اس طرح تو نہیں بڑھے گا نا آگے. آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے ٹو انٹرسپیکٹ کہ ہم نے کیسے اس کو آگے اپنے ملک کو آگے چلانا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے عباد فاروق کو ریلیز کیا گیا, انہوں نے اپنا ملٹری ٹرائل کر لیا کمپلیٹ, اور سلار کاکڑ کو بھی ریلیز کیا گیا, مگر وہ نومبر 26 کے جو واقعات تھے اسلام آباد میسیکر اس سے منسلک تھا. ایک تاثر دیا جا رہا ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا کوئی ڈیل ہونے والی ہے؟ خان صاحب جو ہیں ہمیں
ایک چیز پہ تو پکا یقین ہے کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے. خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ پہلے دن جو لوگ کہہ رہے تھے، جو مخالفین جس پہ بضد تھے کہ خان صاحب تو ایک رات بھی جیل میں نہیں گزار سکیں گے، یہ تو عیاشیوں میں پلے. خان صاحب نے گزار لی ہے نا. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بغیر شکایت کیے، بغیر بیمار ہوئے، بغیر اپنا 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دیے وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں. ان کے لیے ان کو دیکھیں آپ، ان کی آواز بند ہے، وہ بات ان کی نہیں آ سکتی باہر. کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا جو پراپر کلیئر میسج ہے وہ عوام تک نہ پہنچے. آپ دیکھیں کس طریقے سے 2 مہینے انہوں نے ان کی بہن کو، علیمہ آپا کو، رانی آپا کو، عظمیٰ آپا کو ملنے تک نہیں دیا کہ خان صاحب کا پیغام باہر نہ آ جائے. تو یہ تو ان کی آپ سوچ سمجھیں کہ یہ تو سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہاں، پھر ایک مگر علیمہ سازش جو خان ہے کی وہ. ملاقاتیں تو دوبارہ برقرار ہو گئی ہیں. ابھی علیمہ خان نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، وہ تو اب سربراہی بھی کر رہی ہیں باہر نکل کے، اور ان کے ساتھ علی امین گندا پور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز تو ہو رہی ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ ملک نے آگے چلنے اور اس طرح اندرونی لڑائیوں سے ملک دیکھیں اس طرح ہمیشہ انڈیا کو جو ہے وہ فائدہ ہوئے گا. اگر ملک کے اپنی اندرونی اتنی لڑائیاں ہیں، وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن ریاست کو ہوئے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ چیزوں کو حل کرنے کی طرف جایا جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل ہوگی. وہ بالکل حل کرنے کی طرف ہوگی. وہ بالکل یہ ہوگا کہ جی آپ ہمارے جتنے آپ نے لوگ ناحق ناجائز قید رکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو خان صاحب ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ خان صاحب سے ملاقات کریں، خان صاحب پوچھیں گے کہ کیسے ہمارے جو لوگ جو ملٹری میں ناحق قید ہیں ان سے کہنا تگڑے رہیں، ان سے کہنا جھکنا نہیں ہے کیونکہ آپ کا لیڈر جھکنے والا نہیں ہے. تو خان صاحب تو اسی دھڑلے سے، اسی دلیری سے ابھی بھی بات کرتے ہیں. ان میں 1% جو ہے نا ان کے جذبے میں، ان کے حوصلے میں کمی نہیں آئی کہ اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ ان کی آواز بند کر کے ان کا نام لینا پہ پابندی لگا دیں آپ ٹی وی پہ، تو جی خان صاحب کو اس سے فرق پڑا ہے. اس سے خان صاحب کو 2 سال میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو لہٰذا اب یہ جو ہتھ کنڈے ہیں مجھے لگتا ہے اب یہ بند ہونے چاہیے، کیونکہ بہت ہو گیا. لوگوں کا دیکھ لیا کہ لوگوں کے جذبے نہیں ٹوٹ رہے. علیمہ خان کا ذکر میں نے کیا، اور لوگوں کی ملاقات ہوئی. آپ کی کب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے؟ میری لاسٹ ہوئی تھی سپٹمبر میں. سو اب تو کافی سپٹمبر. ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ بیچ میں ان کا پھر ٹرائل بھی رک گیا تھا تو وی کوڈنٹ گو دیر. Are you تو expecting to انٹری meet کا him? بھی بڑا Any, ایشو like, ہوتا ہے. are you expecting to meet him again, or soon, or when? یس، ابھی جب ٹرائل ہوئے گا توشہ خانہ والا کنٹینیو، تو اسٹارٹ تو ہو گیا، تو انشاءاللہ آئی ول بی گوئنگ. اور تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ توشہ خانہ کی انہوں نے کہا اس پہ فوکس کریں. تو کیا واٹس دس اباؤٹ، اینڈ ہاؤ ول یو بی ان دیٹ کورٹ روم یا ان سے ملاقات کرنے کا موقع؟ So basically, I always say this thing کہ ہم جب خان صاحب کی ایک لیگل ٹیم ہے نا، تو دیٹ لیگل ٹیم از اسپیئر ہیڈنگ. وہ لیگل ٹیم کا جو کام ہے نا، وہ آپ سوچیں کہ 10 دن میں ختم ہو جانا تھا. لیکن وہ 10 دن میں اس لیے نہیں ختم ہوا کیونکہ وہ 200 کیسز تھے. وہ ایک کیس میں سے خان صاحب نکلتے ہیں تو خان صاحب کو دوسرے کیس کی آلریڈی تیاری ہوئی ہوتی ہے. ابھی سلیمہ کل پرسوں بھی کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی اور کیس تیار رکھا ہوئے گا. وہ ان کے پاس کیسز کی کمی نہیں ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ کیسز یہ کس طرح کے بناتے ہیں خان صاحب کے اوپر. توشہ خانہ یہ کیسز بناتے ہیں، عدت جیسے غلیظ کیسز. یہ کیسز صرف کردار کے اوپر بنا سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے تو کوئی پراپرٹیز باہر نہیں بنائی، خان صاحب نے تو باہر محلات نہیں بنائے، ان کو گرمی بھی نہیں لگتی. اور وہ اپنے ویسے جب یہاں پر بھی زمان پاک میں ہوتے تھے تو وہ اے سی بھی نہیں چلاتے تھے. وہ کہتے تھے اے سی بند کرو، ہم گرمی میں بیٹھیں گے، پنکھے. تو مطلب خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے از اے ویری ہارڈ اینڈ اوبیسلی ایتھلیٹ ہیں. ان کو یہ اس چیز سے نہیں فرق پڑتا گرمی ہے سردی ہے. یہ چیزیں جتنی بھی باہر آتی ہیں نا کہ بھئی آپ یہ تنگ کریں، وہ جینوئنلی خان صاحب کو تنگ کیا جاتا ہے، بجلی بند کر کے، اندھیرا کر کے، ان کا اخبار بند کر کے. کیونکہ یہی تو بیسک سی فیسلٹیز ہیں جو ہر قیدی کو مہیا ہیں، وہ خان صاحب سے چھین لی جاتی تھیں. اس کے بعد وہ شور مچاتے تھے بھئی کہ اتنا تو نہ کریں نا کہ بجلی بند کر دی اور بالکل ہی گرمی کے اندر
اخبار بھی لے لیا، کتابیں بھی نہیں پڑھنے دے رہے، تو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے نا کسی کو بھی. یہ تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ آپ کا جیل مینول جو مینڈیٹ کرتے ہیں، ان کو وہ چیزیں ابھی تک نہیں ملی ہوئی، ان کو بالکل وہ چیزیں مہیا نہیں ہے. یہ جو بھی باہر کہتے ہیں نا کہ جی وہ بڑے آرام سے ہیں، وہ بڑے مزے سے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خان صاحب خود، یہ میں نے ان سے یہ بات ان کے منہ سے سنی ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا سا پنجرا ہے باہر، جو تھوڑا سا میں ہلکا سا چہل قدمی کر سکتا ہوں، واک کر سکتا ہوں، وہ پنجرے سے، مطلب پنجرے کی آپ وہ سوچیں، پنجرے کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے ایک لیڈر کو، جس کو عوام نے ووٹ دے کے جو ہے وہ ملک میں ہمارا پرائم منسٹر بنایا، جس کو فیبرری میں 8 فیبرری کو کس طریقے سے عوام نکلی ووٹ دینے کے لیے، لیکن آپ نے ہر چیز کو کچل دیا. آپ نے عوام مینڈیٹ کو کسی طریقے سے کوئی اہمیت، کوئی فوقیت ہی نہیں دی. یہ چیزیں جو ہے نا، دیز آر لیڈنگ ٹو اے ڈیڈ اینڈ. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ایک انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے، ایک عوام کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ دوستی کریں، کیونکہ یہ وہی عوام ہے جو آپ کے ملک کے شہری ہیں، جو کھڑے ہو گئے تھے آپ لوگوں کے لے کے نئی انڈیا کے خلاف. ہم نے سب نے ایک محاذ پہ آنا ہے، کم واٹ میں. ہم لوگ ایک ہیں، سارے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے پوری رات. مجھے لگتا ہے 2 3 راتیں تو ہم لوگ سوئے ہی نہیں کہ نہیں بس کسی طریقے سے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. تو ان لوگوں کے اگر آپ جذبے دیکھ لیں، آپ ان لوگوں سے بات کر لیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ان لوگوں کے آپ ٹرائلز دہشت گردی کی عدالتوں میں کر رہے ہیں، آپ ملٹری کورٹس میں کر رہے ہیں. یہ بظاہر بڑا لگ رہا ہوگا کہ آپ نے قبضہ کر لیے، آپ نے ان پہ قابو کر لیے، لیکن ان کے نظریات پہ آپ کبھی قابو نہیں کر سکتے. وہ جس کے ساتھ دل دھڑکتا ہے نا، وہ اڈیالہ میں قیدی 804 ہی ہے. So what's the message then to Yaya Afridi and the constitutional bench, کیونکہ 2 benches ہے نا، اور جسٹس امین الدین، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، میسج تو یہی ہے کہ اگر انصاف کے اور اگر قانون کے پیرائے میں رہ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ججمنٹ جس میں جسٹس عائشہ ملک، جس میں ہمارے جسٹس اعجاز الاحسن، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی، انہوں نے ایک اتنا سالڈ 140 پیج ججمنٹ دیا اکتوبر 2023 میں. اور اس ججمنٹ میں بڑا کلیئرلی انہوں نے قانونی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کس طرح بتایا کہ جتنی بھی پرانی ججمنٹ پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں، وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے کی ہیں. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تب تھا نہیں، اس لیے وہ تب الاؤ ہوئے تھے. اب رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 ایگزسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، اب نہیں الاؤ ہوئیں گے. تو وہ ایسا کنکریٹ اور سالڈ ججمنٹ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس سے ڈیویٹ کس طرح جا کے کریں گے. تو وہ اب تو یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو انصاف کی امید ہمیں سپریم کورٹ سے تھی، لیکن اس سے تگڑا انصاف کی امید ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ تو دنیا میں ضرور مل جاتا ہے. اور ہمیں اس پہ پکا یقین ہے کہ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے آپ اپنے عہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہوا ہے، اور یہ اگر آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ والی تھوڑی سی فہم، یہ تھوڑی سی ضمیر کی کانشنس جو ہے نا، یہ ایک رنگ ہوتی ہے، کانشنس رنگ کرے، تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی پھر اس طرح جو ہے اس فیصلے کو نہ تو اس کو پروموٹ کرے، نہ ہی اس کے ساتھ اگری کرے. وہ اس کو پھر اپوز ہی کرے گا، چاہے جو مرضی ہو، چاہے جس مرضی پارٹی کا ہو. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، آپ کا تعلق نون لیگ سے ہو، آپ الٹیمیٹلی تو شہری ہیں نا پاکستان کے. آپ نے اپنے لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے. یا اتنا آپ کے اندر بغض ہے کہ جی آپ بس کہو ان کو بس چھوڑنا نہیں ہے؟ وہ چھوڑنا نہیں ہے کہ چکروں میں الٹیمیٹلی آپ لوگ اس جال میں ضرور پھنسیں گے. اس چیز کو مت بھولیں. اچھا، یہ 6 ججز نے لیٹر بھی تو لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد وہ 6 ججز کا ابھی حال ہی کے اندر وہ 5 ججز نے لیٹر لکھا. تو اندر ایک سٹیٹس بن چکا ہے پورے سسٹم کے اندر. آئی تھنک اٹس اسٹک. سسٹم از آنیسٹلی اسٹک بیکاز جو بھی کوشش کرتا ہے کہ جی وہ آواز اٹھائے، یا جو کوشش کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ بولا جائے، قدم اٹھایا جائے، اس کو سٹائفل کرنے کے لیے، اس کو چپ کرانے کے لیے، سائلنس کرنے کے لیے ہر طرح سے اسٹیٹ مشینری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی ہل نہ سکے. اتنا زیادہ آپ سوچیں، اتنا قبضہ ہو چکا ہوا ہے ہر ادارے پہ، انسٹیٹیوشنز پہ، اتنی ڈیپ روٹیڈ ان کی چلی گئی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی ہمت نہ کرے. اتنا ڈر ہو، اتنا خوف ہو، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو دیکھا، آپ نے عوام کا رویہ دیکھا کہ وہ ابھی بھی کس طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، جس دلدل میں ہم دبتے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اس میں سے نکلنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ٹاسک. اس میں سے نکلنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا.
لیکن جہاں پر لوگوں کی بات ہے، ان کے جذبے اور ان کے حوصلوں کی بات ہے، جہاں پر if there is a will there is definitely a way out of it as well. اس پہ ہمارا بڑا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ظالموں کا حساب جو ہے وہ لے گا، اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے گی، اور وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو حساب کر سکتے ہیں ابھی فی الحال سینیریو میں، اور ہمیں نظر بھی آئے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی بھی. خدیجہ صدیقی، بیرسٹر، پارٹ آف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت وقت نکالا ہمیں جوائن کیا، ہم سے بات کرنے کی. سو خدیجہ صدیقی جوائننگ اس فرام پاکستان، اور بتا رہی تھیں بہت ہی کہ ڈیٹیلڈ انٹرویو کے اندر ملٹری ٹرائلز ہیں کیا، ان سے جو ورڈکٹس یا ان کے جو آگے سے ججمنٹس نکلتے ہیں وہ کیا ہیں. ایک لائن، ون لائنرز، تو بہت ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ایک کریٹ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا جو یہ لیگل نظام ہے اس کے اندر ایز اے ریزلٹ آف بدلہ، ایز اے ریزلٹ آف ریٹریبیوشن، کیا اس سے نکل پائے گا پاکستان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ.